शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, most merciful and most gracious. मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, बरमुदा ट्राई एंगल बहरे ओकियानूस में वाक़े है और इससे मुतल्लिक बहुत सी कहानियाँ और किस्से आप लोगों ने यकीनन सुन रखे होंगे। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज़ कहीं गायब हुए, तब ये ट्राई एंगल मंजर आम पर लाई गई। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया मगर कहीं सुराग न मिल सका। आखिर जब ऐसे बहुत से वाक़यात रूनुमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज़ और कश्तियाँ फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाती, तो इन वाक़यात का रुख बरमुदा ट्राई एंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि ऐसी मसनूई और ख़ुद साख्ता तकून वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक्त की ज़रूरत हो तो इस जगह से कुछ ज़ाहिर करके लोगों के अज़हान पर काबू पाया जा सके और ये बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दज्जाल आ चुका है। दोस्तों, आप हैरान हुए होंगे कि मैं अपनी बात का रुख यकदम दज्जाल की तरफ क्यों मोड़ लाया हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह इसके मुतल्लिक वाज़ेह दलाइल दिए जाएंगे कि इस तकून यानी बरमुदा ट्राई एंगल में और दज्जाल में क्या मुमासलत पाई जाती है। ख़वातीन व हज़रात, बहरुल काहिल के शैतानी समंदर यानी डेवल सी और बहरे ओकेनूस के बरमुदा ट्राई एंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि दोनों में ऐसा ताल्लुक़ ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है, और ये ताल्लुक़ लाज़मन शैतानी है, इंसानी या रहमानी नहीं, क्योंकि पहले जैसे अर्ज़ किया जा चुका है कि यहाँ बहुत से हादसात और वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुब नुमा काम करना छोड़ देते हैं, और इंतहाई हैरत और तअज्जुब वाली बात यह है कई सालों पहले गायब होने वाले जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया है। दोनों में ही ऐसी मकनातीसी यानी बरकी लहरें मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को तरोड़ मरोड़ कर निगल जाती हैं, और यही नहीं बल्कि दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियाँ उड़ती देखी गई हैं जिन्हें अमरीकी मीडिया वाले खिलाई मखलूक की सवारी कहते हैं। अमेरिका का यहूदी मीडिया उनके मुतल्लिक सामने आने वाले हक़ाइक़ को छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और इन हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने की कोशिश की तो उन्हें कत्ल कर दिया गया, जैसे डॉक्टर मॉरिस और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनल्ड को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया गया कि ये दोनों उड़न तश्तरियों को खोजते हुए असल हक़ाइक़ जान चुके थे। नाज़रीन ग्रामी, दोनों जगहों को ख़ासो आम कदीम ज़माने से शैतान के साथ मंसूब करते हैं, और यहाँ ऐसी कुव्वतों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैर ख्वाह नहीं है, लेकिन इनके इर्द गिर्द इसरार के पर्दे अवेज़ा कर दिए गए हैं, और मीडिया जो बाल की खाल और खाल की खाल उतार देता है वो इस राज को क्यों छुपा रहे हैं। इन बातों की हकीकत सिवाय मुखबर सादिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किससे पूछी जाए। तो आइए चलते हैं बारगाह रिसालत में और उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं जिन्हें उस वक्त के कुफ़ार और मुशरिकीन भी सादिक और अमीन कहते थे। दोस्तों, एक दिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह की तकसीम के लिए जमा किया है, ना किसी जहाद की तैयारी के लिए, बस सिर्फ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतालिक तुम्हारे सामने ज़िक्र किया था। वो कहता है कि एक बड़ी कश्ती में सवार हुआ जिस पर समंदरों में सफ़र किया जाता है। उनके साथ कबीला लख्म और जज़ाम के 30 लोग भी थे। ये 1 माह तक समुद्री तूफ़ान में फंसे रहे। आखिर मगरबी जानिब इनको एक जज़ीरा नज़र आया जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जज़ीरे पर उतर गए। सामने उनकी नज़र जानवर की शक्ल की एक चीज़ पर पड़ी जिसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि उनमें से उसके एज़ाए मस्तूरा तक कुछ नज़र नहीं आ रहे थे। लोगों ने उससे कहा कि कमबख्त, तू क्या बला है? वो बोली, मैं दसासा हूँ। चलो इस गिरजे में, वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारी खबरों का मुश्ताक है। ये कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो अब हमको डर लगा कि कहीं वो जिन ना हो। हम लपक कर गिरजे में पहुँचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा
کہ اس سے پہلے ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا تم کو میرے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بھی بہت پانی ہے اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہو سکوں بدوز مکہ اور مدینہ طیبہ کے، کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک بے آباد جزیرہ ہے۔ اس کے کارندے اسے لمحہ با لمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے ہیں اور اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ برمودا ٹرائی اینگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے، جہاں پر جانے کی اگر کوئی جرت کرے تو اس کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ منورہ۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی طرف دیکھا جائے تو 2 جگہ ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ مانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخری سرا امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر نظر آتے ہیں۔ ان کے ارد گرد خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر یا ڈیول سی رکھ دیا گیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ شیطانی سمندر کا نام مغرب اور خصوصاً عیسائیوں نے کیوں دیا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو یہ بات سمجھ میں آنا آسان تھی۔ تو خواتین و حضرات، حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھیے۔ دجال مشرق میں ہے۔ زمین چونکہ گول ہے، اس لیے اگر ہم مبہم طور پر مشرق کی طرف اشارہ کریں تو وہ اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل تک پہنچے گا، مگر یہ ایک مبہم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ اس میں کہا کہ دجال بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزائر میں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا تھا، مگر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا اب وہ ڈیول سی سے برمودا ٹرائی اینگل تک رابطے میں ہے، جس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ دوستوں، ویسے تو قرب قیامت میں دجال کی منظر عام پر آ جانے کی کافی نشانیاں ہیں،
لیکن جہاں تک صحیح مسلم کی حدیث میں موجود دجال کے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کیے جانے والے 3 سوالات کا تعلق ہے تو وہ سوالات دجال نے اس لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جب یہ 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے کی یعنی خروج کی مکمل اجازت مل جائے گی۔ سوال نمبر 1 میں بسان کے نخلستان کا پوچھا گیا تھا اور نخلستان میں موجود درختوں کے پھلوں یعنی کھجوروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ بیسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے اور اب وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا اور یوں دجال کے سامنے آنے کی یہ بہت اہم نشانی اور علامت پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 2 میں تبریہ کی جھیل کا پوچھا گیا۔ جہاں تک بات ہے بحیرہ تبریہ کی، اس پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جس طرح پاکستان میں مشہور ترین دریاؤں کا پانی انڈیا کی دشمنی اور چالاکی سے سوکھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، تبریہ کا پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اور موجودہ حالات کی روشنی میں دیکھ لیں، یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دجال کے دوسرے سوال والی نشانی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 3 میں زغر کے چشمے کا پوچھا گیا۔ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا تو قریب ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہوا۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی زغر کی وفات کے بعد ان کی تدفین بھی ایک چشمے کے قریب ہوئی اور وہ چشمہ زغر کے چشمے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دجال کی تفتیش اور تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین محترم، ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں جہاں یہ پانی خشک ہوتا رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات و واقعات ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا اور وہ خروج کر جائے گا اور سامنے آ جائے گا، اور وہ ایسی کیا بات یا باتیں ہوں گی، واقعات ہوں گے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے کہ وہ دجالی ریاست اسرائیل، دجالی چمچوں یعنی صیونیوں اور یہودیوں، دجال پرست عیسائیوں، دیگر غیر مسلم مذاہب کے دجالی چیلوں اور نام نہاد مسلمانوں کے خلاف ہی کچھ ہوگا، تبھی وہ اتنا غصے میں آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس عظیم فتنے سے محفوظ رکھے۔ اگر ہوش مندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ آ چکا ہے اور زیادہ دور نہیں، اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی۔ یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے باطل اور اہل باطل کو ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔